बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान। मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, मैंने आज एक बहुत अच्छे दोस्त को जहमत दी कि वो इस प्रोग्राम में आएँ, और वैसे बड़े तजर्बेकार आदमी हैं तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो असल में हम ये चाह रहे हैं, हिफाजत ईमान में ये गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारा अंदर पाक हो जाए, साफ़ हो जाए। यानी अगर हम पाक साफ़ नहीं होंगे तो फिर कैसे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। मेरे दोस्त हैं ताहिर संधू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैर खैरियत है? अल्लाह का बहुत फजल है, करम उसकी ज़ात का। ताहिर साहब सर, हिफाजत ईमान में मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा जी जी, कि आप पैसों और जेवर के लिए लाकर रखते हैं, सही, ठीक है। और अगर आपकी जेब में 10, 20, 50 हज़ार रुपया हो या घर में 2-4 लाख रुपया हो, कितने फिक्रमंद रहते हैं, लाजमी सी उसकी कितनी हिफाजत करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हम जितनी ज़मीन की, जितनी मकान की, जितनी पैसों की, जितने अपने वजूद की और जितनी मालो ज़र की हिफाजत करते हैं, ईमान की हिफाजत उतनी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपको ज़हमत दी है कि इस माशरे को कुछ ऐसा सिखाएं कि ये अपने ईमान की हिफाजत करे। तो क्या आता है आपके? बहुत शुक्रिया फरीद साहब, जो आपने प्रोग्राम करते हैं हिफाजत ईमान। ईमान बेसिकली इसका मतलब जो मफहूम मैं समझ पाया हूँ वो है यकीन। यकीन है। यकीन किसकी ज़ात पे? अल्लाह ताला की ज़ात पे। अल्लाह ताला की ज़ात। ठीक, जैसे पहले भी आपने फरमाया कि जो हम दुनियावी एसेट्स हैं, जो हमारे मालो ज़र है, उसकी हिफाजत करते हैं, लॉकर में रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, गार्ड रख लेते हैं, 100 चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है। ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ये दुनिया भी ज़ीरो है और आखिरत भी ज़ीरो है। हाँ, सही बात है, सही बात है। अब ईमान यकीन है अल्लाह की ज़ात पे। हमने अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम दुनियावी मसाइल में घिर चुके हैं। अगर हम खासकर पाकिस्तान में सही है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं ना, जितने भी हमारी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं वो ईमान के ना होने की वजह से या ईमान की कमज़ोरी की वजह से। बड़ी छोटी बात। अब कमज़ोरी कब आती है? किसी भी चीज़ में हम अपने जिस्म को देखते हैं ना कि इसमें किसी चीज़ की कमज़ोरी आगे, बीमार हो गया, बुखार हो गया, लंग्स प्रॉब्लम हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया, तो आपने इलाज शुरू कर दिया। जब ईमान की कमज़ोरी आती है तो फिर उसका इलाज नहीं शुरू करते? उसका इलाज क्यों नहीं करते? कि वो हमें समझ नहीं आता। हमें समझ क्यों नहीं आता कि हमने जो कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया। तारी करने का मतलब ये है कि हमने उसको अपनाया नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जी, सही है। हमें जिसने पैदा किया उस पर यकीन जब पुख्ता होगा तो ईमान भी पुख्ता हो जाएगा। ठीक बात है। हम दुनियावी खुदाओं के पीछे भागते हैं। बुत है ना, दौलत का बुत हो गया, गुस्से का बुत हो गया, ये हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। सही बात। जब इस्लाम आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इस्लाम की दावत दी तो बुतों को तोड़ा गया ना, जो बनाए गए थे, बुतों को तोड़ा गया। सही बात। जब तक हम अपने अंदर के जो बुत बनाए हुए हैं ख्वाहिशात के, उनको जब तक नहीं तोड़ेंगे, ईमान में मजबूती नहीं आ सकेगी। जब तक ईमान में मजबूती नहीं आएगी, हमारे मुआशरे में मजबूती नहीं आएगी। जब मेरे अंदर ईमान नहीं होगा और हल्की सी भी नहीं होगी तो मैं आपकी ईमान की बातें एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो खाना ही बांधा है। जैसे आपको याद होगा प्रोग्राम करा करते थे कि ये खुलिये हैं। मैं अभी भी वही करता हूँ। फैज़ आम में जो खुलिये दिमाग के हैं, उसमें खुलिया ईमान का भी है। ईमान का खुलिया है। वो हमने सुलाया हुआ है। दुनियावी कामों में इतने उलझ गए हैं। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, कोई बिजनेस करता हूँ, मेरा जो क्लाइंट आता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको निचोड़ लूँ, ब्राइब कर लूँ, धोखा करूँ इसके साथ। सही बात। जो क्लाइंट है उसमें चंद क्वांटिटी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे धोखा देने के चक्कर में लगे होते हैं। ठीक है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं भाई साहब यहाँ पे कि अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया के लोगों के आंखों पे पट्टी तो बांध सकते हो, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते। नहीं, मेरे से छुप ही नहीं सकते। नहीं छुप सकते ना। मैं दिलों के भेद बेहतर जानता हूँ। जब वो दिलों के भेद बेहतर जानता है और हम इसको यकीन की हद तक लेके चलेंगे, हमारे ईमान मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, मेरा ताहिर साहब ये बड़ा अच्छे फिक्र पे अब मैं बात कर रहा हूँ जी, कि इंसान का जो ईमान है, जी, ये आखिरत में इसको बख्शिश दिलाएगा। ऐसे ही है।
اچھا ہمارے پاس اسی کے نمبر ہوں گے جی جی تبھی ہم اس پرچے میں کامیاب ہوں گے. تو آپ نے اس کا یقین اور اچھی بات کی. ہم نے ایمان کو صاف پاک، ایمان تو ہے لیکن اس کو صاف پاک ستھرا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا، میں اکثر دنیا کا کہتا ہوں یہ کوئی قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. گزرگاہ ہے، امتحان گاہ ہے. نہیں گزرگاہ ہے، ایک جا رہا ہے ٹرانزٹ پوائنٹ ہے. ہاں جیسے میں نے کل پرسوں پروگرام کیا کہ ریلوے کے پلیٹ فارم پہ لوگ کھڑے ہیں، اس نے ادھر چل جانا، اس نے ادھر. تو آپ کے پاس بچے کا ہی جو آپ کو بچائے گا، جو آپ کی روح کو بچائے گا. جسم تو کہتے ہیں کہ وہاں آپ کی مخالفت کرے گا، روز محشر اسکن کرے گی، آنکھیں کریں گی، ہاتھ کریں گے. تو روح کے پاس آپ کا ایمان محفوظ ہونا چاہیے. تو کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ لوگ، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو بھی ایمان کی حفاظت کا کہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر میں نے نیت کی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو بچا کے لے کے مضبوط کر کے جانا، تو مجھے ایسے اعمال کرنے چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھوں، باقی لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھوں، راہ چلتے راہگیر کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھوں، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے معاشرہ اسی طرح پازیٹیو ہوتا ہے. جب پازیٹیوٹی آ جاتی ہے تمام لوگوں میں تو ایمان کی مضبوطی کی طرف چل پڑتے ہیں. ایمان جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرق میں نہ پڑھو. ٹھیک، سیدھا راستہ، ایمان کا راستہ. سیدھا راستہ بڑا آسان ہے، ٹینشن فری ہے. ہاں فری ہے. اگر میں 2 نمبری کروں گا ہر وقت ٹینشن رہے گی. بڑی آپ کی خوبصورت بات ہے. جو بےایمان جھوٹے مکار لوگ ہوتے ہیں، وہ بقول آپ کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں نا کسی بندے کو، وہ بات کچھ کر رہا ہے، اس کی سوچ کچھ ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، دماغ میں اس کے کچھ چل رہا ہے. 2 نمبری ہے نا. اچھا اگر بقول آپ کے کہ وہ صاف ستھرا سچا کھرا ہے تو پھر تو اس کو پرابلم بھی کوئی نہیں اس دنیا میں. جیسے یہ قرآنی آیت میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آرڈر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو فرق کا وہ نہیں کہ جو فرقہ پرستی ہماری یہاں کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، یہ اندر کے تفرقے ہیں. اندر کے تفرقے ہیں. وہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم رسی کو مضبوطی سے تھام جیسے پہلے بات میں نے کی، بتوں کو نہیں توڑیں گے تو اب تک ایمان کی مضبوطی نہیں آ سکے گی. جب تک ایمان کی مضبوطی نہیں آئے گی معاشرہ ٹھیک نہیں. اور آخرت کی جو بات آ جاتی ہے وہ ایمان کی مضبوطی پر ہی قائم ہے. جب تک میرے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، اور ہاں بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے چند فرائض لاگو کر دیے. ایک تو ہے میاں بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی. لیکن جو میرے ہمسائے ہیں، میں جہاں چاہتا ہوں، میرا جو آفس کے کولیگ ہے، میرے سبارڈینیٹ ہیں، میرے باسز ہیں، یہ سب کے حقوق ہیں میرے اوپر. یہ پکے مضبوط ہیں جو مجھے کرنے ہی کرنے. یہ فرائض میں آتا ہے، فرائض میں آتا ہے. اور یہ ایمان کی ساری شاخیں ہیں. ایمان جڑ ہے، باقی ساری شاخیں ہیں. مطلب آپ کسی درخت کی ایک ٹہنی کو ڈیمیج کر دیں گے، مطلب آپ بات اخلاق ہو جائیں گے، وہ ٹہنی ڈیمیج ہو گئی. آپ غیبت کریں گے، وہ ٹہنی ڈیمیج ہو گئی. آپ جھوٹ بولیں گے، دوسری ٹہنی ڈیمیج ہو گئی. مطلب آپ کرتے کرتے اب میں جو سمجھ رہا ہوں، جو آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارا یہ درخت جو ہے اس کی ٹہنیاں سوکھتی جا رہی ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو اتنا بڑا تناور درخت کھڑا ہے، جس کو ایمان کا کہتے ہیں، جس کو اسلام کا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اس کی ٹہنیاں جڑ جڑ جائے. یہ تو درخت آپ نے فرمایا نا، اس کی جڑ، اس کا تنا ایمان ہے. اس کو کیسے، اگر جڑ تنا مضبوط نہیں ہوگا، شاخیں سوکھ جائیں گی، پھل گر جائیں گے، لگیں گے نہیں، پھول سوکھ جائیں گے، جڑیں خفارغ ہو جائیں گے، درخت گر جائے گا. ایمان کا درخت گر گیا، نہ یہ دنیا نہ آخرت میں، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. جیسے علامہ اقبال صاحب نے کہا، یقین موکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کیوں فرمایا؟ علامہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ تھے، بڑا عطا فرمایا. انہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں ان کی شاعری، جو کلام جو ان کا تھا، اس میں بھی انہوں نے ہر انسان، ہر انڈیویجول کو ٹارگٹ کر کے کہا ہے کہ دیکھ لے، جھانک کے دیکھو، جھانک کے دیکھ لے، سوچ لو کہ کس لیے آئے ہو،
یہ مقصد سمجھ آ جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. دنیا میں بھیجنے کا مقصد اگر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں کیوں بھیجا گیا, انسانوں کے لیے بھیجا گیا. اللہ نے کہا میں نے جو مخلوق بنائی ہے, میں نے جو انسان بنا اس سے پیار کرو, اور یہاں تم نے واپس نہیں آنا. اور تم اگر یہاں یہ جو پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا پیریڈ ہے, لمیٹڈ ہے, اس میں ہی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, جیسے ایک آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ سوال آ گیا, یہ سوال آ گیا, یہ سوال آ گیا. اگر آپ نے تیاری نہیں کی, اگر آپ نے پیپر صحیح نہیں دیا تو آپ کے نمبر کم ہوں گے تو فیل ہو جائیں گے. تو ایمان اگر کمزور ہو جائے گا تو فیل ہو جائیں گے, سب کچھ فیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے لیے جہنم ہے, پاس ہے تو تیرے لیے جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت جو بنائی ہے, ابلیس کو کہا جا تو اپنا زور لگا لے. انسان اپنا زور لگا رہا ہے. اگر انسان اپنے ایمان کو صحیح نہیں کرے گا تو خاص کر مسلمان, تو پھر اس کا یہ تناور درخت سوکھ جائے گا. اور یہ جب سوکھ جائے گا تو جہنم میں سوکھے اور گیلے درخت کٹھے جائیں گے, سارے جل جائیں گے. جیسے بھی آپ نے پہلے فرمایا کہ جب وہاں پہنچیں گے, روح کی مخالفت, یہ جسم, یہ ہاتھ, یہ آنکھیں, جو ہم نے کیا ہوگا وہ بولیں گے, ٹھیک ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں, معاشرے میں ہم ایسے رہیں. میرے بھائیوں سے بھی میں سب سے گزارش کرتا ہوں, جتنے بھی جہاں تک بھی ہمارا, ہم یہ پیغام دے رہے ہیں نا, یہاں بیٹھنے کا میں گزارش کرتا ہوں, ہمبل گزارش کرتا ہوں, مدبانہ گزارش کرتا ہوں, یہ روح اور جسم میں مطابقت پیدا کر لیں. وہ کیسے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے دوسرے کو محفوظ کریں. تو یہ مخالفت نہ کریں. یہ جو چیزیں آخرت میں آپ نے فرمایا نا, روح کے ساتھ یہ جسم مخالفت کرے گا, جو وہاں پر اگر مطابقت ہوگی تو یہ جسم بھی مخالفت نہیں کرے گا, مطابقت میں آ جائے گا, آسانیاں ہو جائیں گی. یہ جو جہاں دو چیزیں ہیں, یہ ایک امتحانی مرکز بھی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ ایک ایسا یہاں پر ایسے اعمال اگر ہم کر جائیں, وہی اعمال پیپر ہی ہے نا, تاکہ یہاں پیپر ہو جائے. یہاں تو پیپر ہی بنیادی ایمان ہے, اس کی بنیادی ایمان ہے. جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے, میری گزارش ہے کہ اپنے اندر کے ایمان کو, اپنے اندر, جیسے میرا نام طاہر ہے, طاہر یہ جسم نہیں ہے, یہ جسم طاہر کی پہچان ہے. وہ طاہر اندر ہے, اگر وہ اس اندر والے طاہر کو میں پہچان لوں اور اندر والے دوسروں کو پہچان لوں تو میرے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. پیار محبت سے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اور ان کے پیارے رسول, جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے, انبیاء کرام, انہوں نے یہی فرمایا, پیار کرو, پیار کرو, پیار کرو. اللہ کا پیغام تھا. پیار کو پھیلائیں گے, ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ پیار ہے. صحیح بات, وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, شرک نہیں کرنا, بے توکلی نہیں کرنی. بے توکلی, اللہ پہ توکل مضبوط رکھنا ہے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ خبیر ہے, سب کچھ ہے, وہی ہے. جب وہ ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بہت سارے جو علماء کرام ہیں, مساجد میں بھی ہر جمعہ والے دن خطبہ بھی ہوتا ہے, قرآنی آیت پڑھی جاتی ہے, سب کو بتایا جاتا ہے. جو بتایا جاتا ہے اس کا میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو میں نے حفاظت ایمان شروع کیا. ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یا میرے میں کوئی کمی ہے یا بتانے والے میں کمی. بتانے والے میں کمی ہے. تو انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب بس بیان ختم کرے تو ہم سنتے پڑھیں. پھر ہم نے کیا کٹا ہے؟ وہ تو ہم ایک حجت تمام کرنے جاتے ہیں. ہم دل سے نہیں جاتے کہ ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں. قرآن پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, نماز ادا کرنی ہے, نماز قائم کرنے جا رہے ہیں. امام صاحب جو کہہ رہے ہیں غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ سنو میں کیا کہتا ہوں. میں خود آ کے نہیں کہوں گا, کبھی میں فرازی صاحب کے منہ سے آ جاؤں گا, کبھی کسی اور کے منہ سے. تو وہ ہر طرف سے پیسے جا رہا ہوتا ہے, لیکن میرے اندر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ میسج میں ریسیو نہیں کر پاتا. میرا ریسیور سٹرونگ نہیں ہے. واہ طاہر سندھو صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بڑا مزہ آیا. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ہم ذرا چھوٹا پروگرام ہی 15, 16, 18 منٹ کا رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ آج کل تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شکل دیکھنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. اور میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں کی. ناظرین, جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے سامنے کروڑوں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. وہ جو پہلے سے چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے پیچھے جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی لاکر, کوئی خزانہ,
کوئی گٹھڑی، کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کوئی وزارت عظمیٰ، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوگی. ہمارے پاس ایک ایمان ہوگا جو ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا ہے، اور وہی ہمیں آخرت میں بچائے گا. اور ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ ہر پہلو پہ غور کریں. کسی جگہ کمزور ہوں، کسی جگہ نہ ہوں، نہیں، یہ نہیں، ہر جگہ اچھے ہوں، ہر جگہ اچھی بات کریں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بیوی سے، بچے سے، مطلب پڑوسیوں سے، سب سے. کیوں؟ اچھا، پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھی طرح یہاں محبت اور پیار سے زندہ رہیں گے تو کم سے کم آپ کو یہاں تو عزت ملے گی. اور جس کو یہاں عزت مل گئی، جس کو یہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو آخرت میں ملے گی. اس کے ساتھ ہی طاہر سندھو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.